अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से क्लास सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है हमारा मुताला पाकिस्तान और लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास सर सैयद अहमद खान की अदबी खिदमत। इससे पहले जो था सर सैयद अहमद खान की खिदमत में पहला पॉइंट जो था हमारे पास था इल्मी खिदमत। उसमें हमने डिस्कस किया था मुख्तलिफ तालीम के शोबों में उन्होंने कौन कौन से अदारे कायम किए, कौन से मदारस बनाए और कौन सी यूनिवर्सिटियाँ बनाए। अब जो हमारे पास है सर सैयद अहमद खान की अदबी खिदमत, तो सर सैयद अहमद खान शुरू से ही एक लिखने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे, ठीक है। तो उन्होंने मुख्तलिफ तसारीफ लिखी। उसमें सर सैयद अहमद की पहली जो तसनीफ़ है वो है असार सनदी, दूसरी है तबयीनुल कलाम, तीसरी है आईन अकबरी, तफसीर कुरान, खुतबात अहमदिया, रसाला तहज़ीब इहलाक। तो आपने ये नोट कर लेना कि सर सैयद अहमद खान की अदबी खिदमत में उनकी तसानीफ कितनी है। जो शार्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है असार सनदी, तबयीनुल कलाम, आईन अकबरी, तफसीर कुरान, खुतबात अहमदिया, रसाला तहज़ीब इहलाक, 6 तसानीफ हैं सर सैयद अहमद खान की अदबी खिदमत में। तो इन अदबी खिदमत में आपके साथ मुख्तलिफ शख्सियात और ये हमारे मुल्क की हमारे लिए भी कुछ किस्में थी कि आपके जो रफ़क़ात थे, जो साथी थे, वो भी आप ही की तरह दिलचस्पी रखते थे। तो उन्होंने भी मुख्तलिफ जो तफसीर लिखी, उनमें क्या मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना नज़ीर अहमद, मौलाना हाली, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या लिखा, सीरतुन नबी मौलाना शिबली नुमानी की किताब है सीरतुन नबी, दूसरी है अल फारूक और तीसरी है अल गज़ाली। सर सैयद अहमद खान की कितनी तसानीफ है? 6। और मौलाना शिबली नुमानी ने कितने लिखे हैं? 3, सीरतुन नबी, अल फारूक, अल गज़ाली। और तीसरे नंबर थे मौलाना नज़ीर अहमद। आपने लिखा मिरातुल अरूस, तौबातुन नसूह और इब्नुल वक्त। आपने 3 तसानीफ लिखी हैं। पहली कौन सी थी? मिरातुल अरूस, दूसरी थी तौबातुन नसूह और तीसरी कौन सी थी हमारी? इब्नुल वक्त। अब चौथे नंबर पे थे मौलाना हाली। आपने सबसे पहले मुसद्दस से हाली लिखी, दूसरा लिखा मुआजना दबीर अनीस, तीसरी दीवान हाली, ठीक है। 3 तसनीफ आपकी थी। तो ये था हमारे पास ये मुख्तसर से जो टॉपिक था। शार्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। एक्सरसाइज में भी शार्ट क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खान की 5 तसनीफ के नाम लिखे, मौलाना शिबली नुमानी की तसनीफ के नाम लिखें। तो आप ये लेक्चर सुनते साथ ही यहाँ से नोट ये कर रहे हैं, रजिस्टर पे लिखेंगे सर सैयद अहमद खान की जो तसनीफ है असार सनदी, तबयीनुल कलाम, आईन अकबरी, तफसीर कुरान, खुतबात अहमदिया, रसाला तहज़ीब इहलाक। ये थी सर सैयद अहमद खान की तसनीफ। ये आपने नोटबुक पे रजिस्टर पे नोट कर लेंगे। मौलाना शिबली नुमानी की आप ये 3, मौलाना नज़ीर अहमद की और फिर मौलाना हाली की। ये थी सर सैयद अहमद खान की अदबी खिदमत। ये साथ इसलिए शामिल किए, ये लोग आपके रफ़क़ात थे, आपके साथी थे, आपके दोस्त थे। इन्होंने आपके साथ ये पाकिस्तान के लिए, तहरीक पाकिस्तान के लिए तसानीफ लिखी, जिन्होंने लोगों के दिलों को, ज़हनों को बदली किया, तब्दील कर दिया। तो आप इनके साथ ये भी शामिल हैं, ठीक है। तो इनमें से आपका शार्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान की माशी और माशरती खिदमत, कि आपने माशी लिहाज से और माशरती लिहाज से कौन कौन सी खिदमत सारे अंजाम दी हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था तालीमी खिदमत, उसके बाद थी अदबी खिदमत। जब लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना तो याद रखना है सर सैयद अहमद खान की सबसे पहले तालीमी खिदमत, उसके बाद थी अदबी खिदमत और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया था माशी और माशरती खिदमत। तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को खोया हुआ मकाम वापस दिलाने के लिए मुतअद्दिद कामयाब इक़दाम उठाए। आपने रिसाला असबाब बगावत हिंद, लाए मुहम्मदन्स ऑफ इंडिया और तबयीनुल कलाम जैसी कुतुब तहरीर करके मुसलमानों और हुकूमत बरतानिया के दरमियान तलाक़ात को बेहतर बनाने और मुसलमानों के खिलाफ जारी जबर की मुहिम को रोकने में कामयाबी हासिल की, ठीक है। क्या किया आपने? रिसाला असबाब बगावत हिंद, लाए मुहम्मदन्स ऑफ इंडिया और तीसरी थी हमारे पास तबयीनुल कलाम जैसी कुतुब तहरीर थी। और इन कुतुब की जो तहरीर वो ऐसी थी जिन्होंने मुसलमानों को और जो हमारे पास अंग्रेज थे, यूरोपीय ममालिक थे, हुकूमत बरतानिया थी, के दरमियान तलाक़ात को बेहतर बनाया और मुसलमानों के खिलाफ जारी जबर की मुहिम को रोकने में कामयाबी हासिल की।
اور مسلمانوں کی جو بڑی تعداد تھی جس پہ ملازمت کے دروازے بند تھے. یہ جو ویو تھے آپ نے اپنی تصانیف میں لکھی ہوئی تھی. اس کے پڑھنے کے بعد جو برطانیہ کے عوام تھی، برطانیہ کی حکومت تھی، ان کے مسلمانوں کے جو بارے میں خیالات تھے، جو انہوں نے خیالات بنا رکھے تھے، وہ ان میں تبدیلی آ گئی. تو دوبارہ انہیں مسلمانوں کو ملازمتیں بھی دیں، مختلف شعبوں میں مسلمان نئے سرے سے شامل کیے گئے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بھی بند کر دیا گیا. تو یہ تھی ہمارے پاس معاشی اور معاشرتی خدمات. کیا ہم نے پڑھا کہ آپ نے معاشی اور معاشرتی خدمات میں تصانیف کتنی لکھی ہیں؟ تین تصانیف کون سی ہیں؟ رسالہ اسباب بغاوت ہند، لائے محمدنز آف انڈیا اور تبین کلام جیسی تصانیف. ان تصانیف کا اثر کیا ہوا کہ حکومت برطانیہ اور مسلمانوں کے درمیان جو حائل رکاوٹیں تھیں، جو غلط فہمیاں تھیں، وہ دور ہوئیں، اور حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کے بارے میں جو غلط رائے قائم کی ہوئی تھی ان کے حالات میں تبدیلی آ گئی. ملازمتوں کے جو دروازے بند تھے دوبارہ مسلمانوں کو ملازمتیں مل گئی. جو پابندیاں تھیں معاشی معاشرتی لحاظ سے وہ بھی اٹھا لی گئی. تو یہ تھی ہمارے پاس معاشی اور معاشرتی خدمات. دوبارہ آپ کو بتاتا چلو یہ لانگ کوشچن ہے ہمارا سر سید احمد خان کی خدمات. پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس تعلیمی خدمات، دوسرا پوائنٹ ہے ادبی خدمات. ادبی خدمات میں ہم نے جو آپ نے تصانیف لکھی ہیں وہ اور آپ کے رفقات جو شامل تھے وہ اس میں سے آپ کا ایک شارٹ کوشچن آ جائے گا. تو اس کے آگے تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس معاشی اور معاشرتی خدمات. معاشی اور معاشرتی خدمات میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے 3 تصانیف لکھی، ان کا اثر جو ہوگا انگریزوں پہ، حکومت برطانیہ پہ اور مسلمانوں کو سمجھنے کے لحاظ سے. تو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں جو غلط رائے قائم کی تھی اس کو تبدیل کیا، اور مسلمانوں کو ہر میدان میں زندگی کے ہر پہلو کے لحاظ سے آسانیاں ہوئیں، اور مسلمانوں کی زندگی ہر طریقے سے آسان ہوگی. ٹھیک ہے. اب چوتھا پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس آپ کی سیاسی خدمات. جو چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات. آپ نے سر سید احمد خان شروع سے مسلمانوں کو کیا سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا، اور مسلمانوں کو یہ ترغیب دی، ان کے ذہنوں میں یہ باور کروایا کہ آپ صرف تعلیم پہ توجہ دیں، کیونکہ اگر تعلیم یافتہ ہوں گے آپ ہر لحاظ سے اردو کی تعلیم بھی، انگریزی کی تعلیم پہ بھی زور دیا، کیونکہ انگریز دور تھا، حکومت برطانیہ برسر اقتدار تھی، تو مسلمانوں کو بے شمار معاملات کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی تھی، زندگی جو ہے مشکل گزر رہی تھی. تو آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ فی الحال سیاست سے دور رہیں، کیونکہ ہم تعلیمی میدان میں ان سے پیچھے ہیں. مسلمانوں کو تعلیم کی ترغیب دی، انہیں ہر طریقے کے جدید علوم سے روشناس کروایا، ان پہ مکمل عبور حاصل کیا تاکہ ہم ہر جو چال ہے، ہر بات ان کی وہ سمجھ سکیں، ان کو بتا سکیں اور ان کی ہم سمجھ بھی سکیں. تو آپ نے کیا کیا؟ سیاست سے مسلمانوں کو دور رکھا اور علم کی طرف راغب کیا، تعلیم کی طرف انہیں کہا کہ اپنی رائے ہموار کریں تاکہ ہم ہر میدان میں ترقی کر سکیں. آپ نے کیا کیا؟ سید ہندو مسلم اختلافات کو ختم کر کے تعاون و اتحاد کی راہ اختیار کرنے کے حق میں بھی تھے. انہوں نے دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی مسلسل کوششیں کی. ٹھیک ہے. آپ نے جو ہندو اور مسلمان تھے انہیں ایک ساتھ رکھنے کی بہت زیادہ کوشش کی. آپ نے جو ادارے قائم کیے ہوئے تھے اس میں ہندو اساتذہ بھی رکھے، بھرتی کی ہے، انہیں ملازمت بھی دی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ نے ادارے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو مسلمان ہی، لیکن آپ نے کے ذہن میں ایک سوچ تھی کہ ہندو مسلمانوں کو متحد رکھ کے آپ نے ہندو کو نوکریاں بھی دی، اور جو ہندو طلباء تھے انہیں اس میں تعلیم بھی حاصل کرنے پہ زور دیا، اور وہ انہوں نے داخلے بھی لیے، وہ تعلیمی علم نے حاصل کی ہر طرح کے. لیکن بعد میں ایسے ہوا کہ 1867 میں جب اردو ہندی تنازعات شروع ہوئے، ہندو یہ چاہتے تھے کہ قومی زبان ہے جو ہم وہ اردو کے بجائے ہندی کو رکھیں. تو جو سر سید وہاں تھے مسلمان رہنما تھے، آپ کے رفقات تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اردو ہی ہماری قومی زبان ٹھہرے گی، اردو ہی ہم اس کی ترقی کے بارے میں ہم خوشحال رہیں گے. لیکن وہ ہندو کو، تو ان حیالات نے آپ کے جو ذہن ہے وہ ہر طریقے سے بدلی کر دی. آپ کے جو حیالات تھے ان میں تبدیلی آ گئی. کب؟ 1867 میں.
اردو ہندی تنازع، یہ شارٹ کوشچن ہمارا MCQs کہ اردو ہندی تنازع کب شروع ہوا؟ 1867 میں. اور سر سید احمد خان کے خیالات میں تبدیلی کب آئی؟ پہلے تو آپ مسلمانوں اور ہندو کو ایک ساتھ رکھے ہوئے تھے، انگریزوں کو ان کے وہ انہیں پیچھے کرنے میں لگے ہوئے تھے، مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لے کے جا رہے تھے تاکہ مسلمان ترقی کر سکیں. لیکن 1867 میں اردو ہندی تنازع نے سر سید کے خیالات کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا. آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہنا انتہائی مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ زبان کا تنازع سر سید کی سوچ اور عمل کو بدل گیا. انہوں نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر برصغیر کے سیاسی اور دیگر مسائل کے حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، آپ کو بتایا کہ اردو ہندی تنازع جب شروع ہوا تو سر سید احمد خان کے جو پہلے خیالات کے ہندو اور مسلمانوں کو ایک ساتھ رکھنے کے بالکل تبدیل آ گئی. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ واقعی دو قومی آباد ہیں، دو قومی نظریے کا خیال آپ کے ذہن میں آیا. پھر انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. آپ کے جو رفقات ہیں، آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. سر سید کی سیاست حکمت عملی کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا. سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا اور حضرت مجدد الافسانی اور شاہ ولی اللہ کے افکار کو آگے بڑھایا. دو قومی نظریے کی اصطلاح سر سید نے ہی سب سے پہلے استعمال کی. پھر یہ شارٹ کوشچن ہم سے کیوں بن رہے ہیں کہ دو قومی نظریہ کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے استعمال کی برصغیر پاک و ہند میں؟ تو کس نے استعمال کی؟ سر سید احمد خان نے. ٹھیک ہے جی. مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت کے حوالے سے سر سید نے ان کے لیے لوکل کنٹرول میں نشستوں کی تخصیص چاہی. اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے لیے کھلے مقابلے کے امتحان کے خلاف مہم چلائی. اکثریت کی مرضی کے تحت قائم ہونے والی حکومت والے نظام کو ناپسند کیا. انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ پہچان کروائی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ان کے لیے تحفظات مانگے. پھر کیا ہوا؟ سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو 1885 میں ایک انگریز A.O. ہیوم، کون سا تھا؟ A.O. ہیوم کی کوششوں سے قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس سے دور رکھا. بعد میں ہونے والے واقعات نے سر سید کی پالیسی کی افادیت کو ثابت کر دیا. ان کو بجا طور پر پاکستان کے بانی میں شمار کیا جاتا ہے. اور جو مولوی فضل الحق تھے، انہوں نے سر سید احمد خان کے بارے میں لکھا تھا کہ کسر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی. کسر کسے کہتے ہیں؟ محل کو. کسر پاکستان، جو پاکستان ایک محل، پاکستان کا محل کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی. تو یہ تھی سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات. ایک بار ہم پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ پہلا اثر ہے علمی خدمات، ادبی خدمات، اس میں آپ کی تصنیف آ گئی، معاشی اور معاشرتی خدمات. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیاسی خدمات. سیاسی خدمات میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے مسلمانوں کو شروع سے ہی سیاست سے دور رکھا اور تعلیم کی طرف توجہ دی. ہر طرح کے جدید علوم سے انہیں روشناس کروایا تاکہ جو برطانوی نظام تھا اس کے مطابق ہم اسے سمجھ سکیں اور اس کا جواب بھی دے سکیں. آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو کے لیے بھی تعلیم کے دروازے کھولے. اپنے اداروں میں ہندو کو نوکریاں بھی دی، اساتذہ بھی رکھے اور ہندو طلباء کو تعلیم کی طرف بھی راغب ہوا. لیکن 1867 میں جب اردو ہندی تنازع ہوا تو آپ کے حالات میں یکسر تبدیلی آ گئی. آپ نے دو قومی نظریہ کی اصطلاح استعمال کی کہ یہ واقعی دو قومیں ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ الگ ملک ہونا چاہیے تاکہ مسلمان الگ اپنے مذہب کے لحاظ سے اپنی زندگی بسر کر سکے. پھر کیا؟ آپ کے جو رفقات ہیں، آپ کے جو علامہ شبلی نعمانی تھے، حضرت مجدد الافسانی تھے، شاہ ولی اللہ، ان کے افکار کو آپ نے آگے بڑھایا. اور سر سید احمد خان وہ ہستی ہیں جنہوں نے برصغیر میں سب سے پہلے دو قومی نظریہ کی اصطلاح استعمال کی تھی. دو قومی نظریہ اور مسلمانوں کے لیے الگ جداگانہ وطن کے اصول کے لیے آگے ہو کے آپ نے جو مختلف جو نظام ادھر تھا اس کی مخالفت کی. جو مسلمانوں کو پیچھے رکھا جاتا تھا، ہندو اور انگریزوں کو آگے کیا جاتا تھا. کھلے مقابلے کے امتحان کے خلاف مہم چلائی. تو اکثریت کی مرضی کے تحت قائم ہونے والے حکومت والے نظام کو ناپسند کیا. آپ نے مسلمانوں کی علیحدہ پہچان ہوئے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ان کے لیے تحفظات مانگے. سر سید نے سیاست سے دور رہنے کے لیے مسلمانوں کو کہا تھا. اسی وجہ سے 1885 میں انگریز نے جو انڈین نیشنل کانگریس
کے نام سے شروع کی تھی جماعت، اس سے بھی آپ نے مسلمانوں کو دور رکھا۔ بعد میں جو اس کا جو اس نے رکھی تھی بنیاد اس کی انڈین نیشنل کانگریس کی، اس کے جو اثرات نظر آئے تو واقعی یہ محسوس ہوا، آپ کی بات کی افادیت محسوس ہوئی کہ آپ نے مسلمانوں کو پیچھے رکھا تو مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ تو آپ کے جو خدمات ہیں ان کو لے کے مولوی عبدالحق نے ایک جو بیان دیا تھا کہ قصر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی ہے۔ قصر کسے کہتے ہیں؟ محل کو، بہت بڑا محل جو بڑی محنت سے بڑا پیسہ لگا کے ہنر سے سجایا جائے، تو قصر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی ہوا، اس میں نے آپ کو شارٹ کوشچن جو بتائے ہیں کہ اس میں سے آ جاتا ہے ادبی خدمات میں سے سیامان کی 5 تصانیف کے نام لکھیں، یہ ایکسرسائز میں سے ہے۔ تو ہمارا یہ لانگ کوشچن بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ 5 پوائنٹ ہے سیامان کی خدمات کے، پہلا علمی، دوسرا ادبی خدمات، تیسرا ہمارے پاس آ گیا معاشی اور معاشرتی خدمات، اور چوتھا ہمارے پاس آ گیا سیاسی خدمات۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ جب یہ لیکچر سنیں گے اس کے بعد آپ نے یہ پوائنٹ نوٹ کر لینے ہیں، دوبارہ جب ریپیٹ کریں تو آپ کا لانگ کوشچن بھی ہوگا 8 نمبر کا، شارٹ کوشچن بھی ہو جائیں گے، اور بیچ میں سے MCQ جو ایڈیشن بن رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔